बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी यानी अरसला ताहिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद करेंगे मुस्कुराती सुबह में, और साथ ही साथ दुआएं देंगे कि अल्लाह ताला दिन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा आसान रखे और हमारा और आपका शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियाँ तकसीम करते हैं। और साथ ही साथ जुम्मतुल मुबारक की बहुत ख़ास मुबारक। जुम्मतुल मुबारक का बहैसियत मुसलमान हम बहुत शिद्दत से इंतज़ार भी करते हैं। एक तो ये कि इबादत का दिन है और अल्लाह ताला इसकी फ़जीलतें, इसकी रहमतें, इसकी बरकतें हमें समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साथ ही साथ वो जो कबूलियत की घड़ी होती है उसका भी हम सबको इंतज़ार रहता है, क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं हैं जो हम हर वक्त हर लम्हा मांग रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि जुम्मे के दिन एक ख़ास लम्हा ऐसा होता है जो अल्लाह ताला ने कबूलियत के लिए रखा है। और मज़ेदार बात यह है कि उस लम्हे का, उस पल का, उस घड़ी का किसी को पता नहीं है। तो बेहतर होता है कि वो सारा दिन जो है आप अच्छे अंदाज में गुजारें, लोगों को अपनी ज़ात से खुशी दें और साथ ही साथ अपने हक़ में और दूसरों के हक़ में दुआएं करते रहें। तो क्या पता अल्लाह ताला आपको और मुझे वो लम्हा जो है ज़रूर अता करे। साथ ही साथ बात करेंगे रबीउल अव्वल का, जैसे सभी को पता है महीना इस वक्त चल रहा है और हम जितनी भी अपनी जानिब से जो जहाँ जिस पैमाने पे अपना हिस्सा डाल सकता है उन कोशिशों में भी हम लगे। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, कबूलियत के दर्जे तक हो जाए। ऐसी ही कुछ गुफ्तगू आज जैसे जुम्मतुल मुबारक को डिज़ाइन किया जाता है प्रोग्राम, उसी तरह से आज भी डिज़ाइन किया गया है। मुफ्ती वसीम बंदगी हमें ज्वाइन करेंगे, हमें जो है नात के लिए हाजी नासिर यामीन नात खान थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। आज के हम इस प्रोग्राम का हमदे बारी ताला से आगाज कर रहे हैं। पेश खिदमत है अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू, अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू, अल्लाहू बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाहू बाकी मिन कुल्ले फानी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। सब कुछ जाने जान बूझ कर बने हैं क्यों अनजान, बने हैं क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे शहनशाली शान, लाखों मन मट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू, अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू, अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू, अल्लाहू बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाहू बाकी मिन कुल्ले फानी। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए। जूं जूं बढ़ती जाए उम्र या जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पर तेरे, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह, अल्लाह
اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا مید کوئی نہ ہوگا مید اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی وسیم بندگی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ معاشرے کے اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم چاہیں گے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آج گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر دین اسلام کے حوالے سے، تو یا اسی طرح جو مقدسات ہیں ہمارے، قرآن کریم، انبیاء علیہ السلام، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، تو اس اعتبار سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں لوگوں کو مکمل معلومات نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بھی اصلاح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام سب سے مقدس ہستی ہیں پروردگار عالم کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو نبی علیہ السلام کی شان، آپ کی قدر و منزلت، آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کچھ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ اسمائے گرامی ایسے ہیں نبی علیہ السلام کے، جن کا مفہوم اور معنی سمجھنے میں لوگوں کو کچھ مطلب ابہام تھا، تو اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے واضح نہیں کیا گیا، تو لوگوں میں کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں، نبی علیہ السلام کا جو اپنا ذاتی اسم مبارک ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ایک اسم گرامی جو قرآن کریم میں استعمال ہوا وہ ہے احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا یہ نام آسمانوں پر فرشتوں کے ہاں معروف ہے، وہ لفظ احمد استعمال کرتے ہیں، اور زمین پر جو آپ کا معروف نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات یہاں میں یہ عرض کروں کہ آپ علیہ السلام کے بہت سارے صفاتی نام بھی ہیں، یہ تو ایک ذاتی نام ہے، اور کمال اس میں یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اسم با مسمہ کہلاتے ہیں۔ اسم با مسمہ ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسا نام آپ کا کوئی رکھا گیا صفاتی نام، تو وہ والا وصف آپ کی ذات میں بترجہ اتم موجود بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تسلسل سے تعریف کی جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا نام ہے ویسے ہی وہ سلسلہ بھی تعریف کا ہے پوری کائنات میں۔ اللہ نے خود اعلان بھی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اچھا، احمد نام ہے آپ کا، جو تو احمد کا معنی یہ ہوتا ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کائنات میں حضور علیہ السلام سے زیادہ کسی نے اللہ کی حمد نہیں کی ہے۔ تو اب اس طرح جو صفاتی نام چلتے ہیں نا نبی علیہ السلام کے،
بہت سارے ہیں. جیسے قرآن کریم عام طور پر میں عام فہم بات کروں لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن کریم کے ٹائٹل کے بعد پہلا جو اندر کا حصہ آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء لکھے ہوتے ہیں, 99 نام لکھے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آخر میں چلے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں. اب یہی وہ جو نام ہوتے ہیں یہ آپ کے صفاتی نام کہلاتے ہیں. یعنی جس طرح کا کوئی وصف, کوئی خاص چیز آپ کی ذات میں موجود ہے اس طرح کا نام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اچھا, عام طور پر لوگوں میں یہ بھی معروف ہے کہ شاید آپ کے وہ 99 نام ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ تو معروف نام ہیں, ورنہ نبی علیہ السلام کے بہت سارے نام اور بھی ہیں. امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے نبی علیہ السلام کے 350 ناموں کا ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر, اور امام سخاوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر 450 ناموں کا ذکر فرمایا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ابن عربی نے شرح ترمذی کے اندر یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی 1000 سے زیادہ ہیں, اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے جو اسماء گرامی ہیں وہ بھی 1000 سے زیادہ ہیں. اچھا, ہمارے یہاں سندھ کے اندر ایک بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں, سید مخدوم ٹھٹوی, ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ, بہت ہی معروف بزرگ بھی ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حدیقۃ الصفا فی اسماء النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اندر انہوں نے 1177 نام ہیں جو نبی علیہ السلام کے ذکر فرمائے ہیں, اور پچھلی تمام کتب کا اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہوئے ناموں کے اوپر وہ لکھتے ہیں, ابن فارس کا قول لکھتے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے 2020 نام ذکر فرمائے. خیر, یہ ساری تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے بے شمار نام ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں, اور آپ کا ہر نام اسم با مسمى اور اس کے اندر بدرجہ اتم حضور کی ذات میں وہ وصف موجود ہے جو آپ کا نام رکھا گیا. اچھا, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک نام لفظ امی, آپ امی لقب کہلاتے ہیں, اس کے حوالے سے بہت جو ہے نا وہ کچھ شورش برپا رہی. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے جتنے نام ہیں نا اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا جیسے کوئی بھی نام ہے تو اس نام میں آپ کے اندر کوئی کمال موجود ہے. اب جیسے لفظ امی جو ہے نا, لفظ امی سے لوگوں نے غلط مفہوم سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہ تھے, کیونکہ امی کا معنی یہی آتا ہے جس نے پڑھا اور لکھا نہ ہو اس کو امی کہا جاتا ہے. لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ امی ہونا آپ کا اعجاز ہے, آپ کا کمال ہے. وہ کیسے؟ آپ کو امی اس لیے کہا گیا کہ آپ نے اس کائنات میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہے, نہ کسی سے لکھنا سیکھا ہے جا کر. یعنی امی کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں کسی سے نہ پڑھنے والے, کسی سے نہ سیکھنے والے. امی کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ لکھے پڑھے نہیں, بلکہ امی کا یہ معنی ہے کہ آپ نے کائنات میں کسی سے نہیں پڑھا. اچھا, آپ کائنات میں کسی سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ خود پوری کائنات کو پڑھانے آئے ہیں. آپ کو معلم کائنات کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ مجھے اللہ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا. تو امی کا معنی یہ ہے کائنات میں کسی سے نہ پڑھنے والے, لیکن پوری کائنات کو پڑھانے والے, پوری کائنات کو سکھانے والے. اچھا, آپ کو کس نے سکھایا پھر؟ آپ کے لیے رب نے خود فرمایا ہے الرحمن علم القرآن, کہا کہ رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا ہے, رحمان آپ کو پڑھا رہا ہے. اچھا, ایک مقام پہ اللہ نے یوں بھی ذکر کیا آپ کے علم کے بارے میں جو اللہ نے سکھایا ہے, آپ سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب علم سکھا دیا, دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے علم کے بارے میں یوں بھی ذکر فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا اللہ کی بارگاہ میں تو فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے, جو ہم نہیں سمجھتے, فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے وہ سب جان لیا جو میں نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ نے قرآن میں آپ کو پڑھانے اور سکھانے کے حوالے سے یوں بھی ذکر فرمایا سنقرئک فلا تنسى. اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے, ایسا علم سکھائیں گے جو کبھی بھولے گا نہیں. سبحان اللہ. تو یعنی واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امی ہونا آپ کی بہت بڑی شان ہے.
کہ آپ نے کائنات میں کسی سے نہ سیکھا، جو سیکھا رب سے سیکھا، اور رب سب سے بڑا معلم ہے، اور اس کے بعد حضور اس کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، اور امی ہونا آپ کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ کائنات میں کسی سے نہ سیکھنے والے رب سے سیکھ کر پوری کائنات کو سکھانے والے۔ تو اس لیے یہ جو ایک ابہام پیدا ہوا، تو یہ ایک اصلاح معاشرہ کے حوالے سے چونکہ آپ گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے اسماء گرامی ہیں ان کو کسی صحیح عالم دین سے اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے آپ کو کتنی بلند شانیں عطا فرمائی، آپ کے ہر نام میں کیا کمال رکھا ہے۔ بلکہ چونکہ حضور کے ادب کا تقاضا یہ ہے، آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ سے متعلق گفتگو کی جائے، یہ بھی اصلاح ہے، جب آپ سے متعلق بات کی جائے تو وہ تمام الفاظ جو آپ حضور کے لیے استعمال کریں اس کا انتخاب آپ اس انداز سے کریں کہ جن میں ہر جہت اور پہلو سے کمال کا ادب نظر آتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم خود ارشاد فرمائی ہے۔ بعض دفعہ عام لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس انداز سے گفتگو مقدس ہستیوں کے بارے میں کرنے لگ جاتے ہیں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، جس میں بعض دفعہ وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ اس کا اہتمام نہیں کر پاتے کہ پورے ادب سے بات کی جائے۔ تو توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں، آپ اس میں لاپرواہی نہ برتیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے متعلق، ان کی بارگاہ سے متعلق جب گفتگو کی جائے تو کمال کا ادب سکھایا ہے، الفاظوں کا انتخاب سکھایا۔ آپ دیکھیں کیونکہ بات ساری الفاظ کی ہوتی ہے، جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جو پورے ادب پر معمور ہے، کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکل آتا ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تو پھر اس کو سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن کریم کی روح سے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر جب وہ گفتگو کرتے، ظاہر حضور سے بات کرتے تھے، اب عام لوگ بھی آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود آداب سکھائے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں گفتگو کیسے کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام آ کر جب کوئی بات سنتے سمجھ میں نہ آتی تو ایک لفظ بولا کرتے تھے، راعنا۔ راعنا کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں دوبارہ بتا دیجئے۔ اچھا، راعنا ایک ذو معنی لفظ تھا جس کا معنی جو ہے وہ ایک لغت کے اندر چرواہے کا بھی آتا تھا۔ اب یہودی لوگ سن کر اس سے وہ معنی مراد لے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ یہ جو الفاظ کا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو منتخب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ نے لفظ کو تبدیل فرمایا، کہا کہ آئندہ یہ ذو معنی لفظ ہی استعمال نہ کریں، حالانکہ وہ تو ادب کے دائرے میں کر رہے تھے لیکن چونکہ کوئی اور مفہوم نکل رہا ہے تو منع کرتے ہوئے فرمایا انظرنا، کہ آپ نے جب حضور کی بارگاہ میں کوئی بات کہنی ہے تو اس لفظ کو چھوڑ کر انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اچھا، انظرنا کا مطلب کیا ہے کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ کا انتخاب بھی کیا اور یہ بتایا کہ میرے محبوب کے بارے میں جب گفتگو کرو تو وہ ادب سے معمور ہو۔ آپ پورے قرآن کریم کو پڑھیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ پورا قرآن حضور کا ادب کس طرح سکھاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ السلام کو جب بھی مخاطب کیا ہے تو نام لے کر مخاطب ہی نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں پورا قرآن کا خطاب حضور سے ہوا ہے نا، 23 سال تک قرآن نازل ہوا، جو وحی آتی تھی تو اس وحی میں کس کو مخاطب کیا جاتا تھا؟ حضور کو۔ تو 23 سالوں میں اتفاق سے کبھی ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ اللہ نے حضور کو کسی بات پر متوجہ کیا اور ان کا نام لے کر لیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء پر جب وحی آتی تھی انہیں خطاب کیا تو قرآن گواہ ہے کہ انہیں نام لے کر بھی خطاب کیا ہوا ہے۔ کئی انبیاء کا نام آیا ہے، جیسے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب کا واقعہ تو اللہ نے انہیں خطاب کیا نام لے کر، کہا کہ ہم نے انہیں ندا کی اے ابراہیم۔ اسی طرح یا موسیٰ کا لفظ آتا ہے، یا عیسیٰ کا لفظ آتا ہے، یا ہودو کا لفظ آتا ہے، تو انبیاء کے نام لیے گئے۔ لیکن ہم پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا، قرآن سے ادب مصطفیٰ سمجھنا چاہیے۔ پورے قرآن میں حضور یعنی جن سے اللہ مخاطب ہے ان کا نام نہیں لے رہا، پورے قرآن میں نام نہیں لیا۔ اور یہاں پر امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کر یہ بات یہاں سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کا حد درجہ ادب
اور ان کی تعظیم سکھانے کے لیے ایسا کیا ہے کہ پورے قرآن میں حضور کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا. کیونکہ جب بھی کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے تو دیکھیں لوگ اس کو نام لے کے مخاطب ہی نہیں کرتے بلکہ مختلف القابات سے اس کا ذکر کرتے ہیں جس سے اس کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. اب بڑا تو اللہ ہی ہے، حضور تو نہیں بڑے ہیں نا، لیکن اللہ نے لوگوں کو ادب سکھایا کہ میں رب ہو کر بھی اپنے محبوب کو نام لے کر مخاطب ہی نہیں کر رہا. پورے قرآن میں جہاں بھی مخاطب کر رہا ہوں تو القابات سے کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ سارے القابات ہیں حضور کے، اور اللہ نے القابات سے پورے قرآن میں خطاب کیا ہے لیکن نام لے کر مخاطب ہی نہیں کیا ہے. یہ حضور کا ادب سکھانے کے لیے. حضور کا نام قرآن میں آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ آیا ہے 4 مرتبہ قرآن میں لفظ محمد آیا ہوا ہے، حضور کا نام ہے، لیکن وہ حکایتاً آیا، یعنی کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے کسی بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ نام آیا، لیکن ڈائریکٹلی مخاطب کرتے ہوئے نام لے کر خطاب نہیں فرمایا. تو یہ قرآن پورا دیکھیں اور خود پروردگار عالم اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے اس حوالے سے کہ جب بھی آپ حضور سے متعلق گفتگو کریں، قرآن سے متعلق کریں، یا حضور کے جو القابات ہیں ان کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہے تو اپنی طرف سے اس کی کوئی ظاہری جو معنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی غلط تشریح کوئی بات نہ کریں جس میں بے ادبی کا پہلو آئے، کیونکہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے کہ اللہ خود اپنے محبوب کا ادب سکھاتا ہے، اور ہم سب پر ضروری ہے ہم اپنی اصلاح کریں کہ ادب مصطفیٰ کو پیش نظر رکھیں. اچھا، ادب کے بڑے فائدے ہیں، ادب کے بہت فائدے یاد رکھیے گا آپ، اس لیے کہ ہمیں قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ ادب کی وجہ سے بعض لوگوں کو زمین سے اٹھا کر اس ادب نے آسمان تک پہنچا دیا، ان کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیا. قرآن کریم میں آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ نمل کے اندر، اور مشہور واقعہ ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں. ملکہ بلقیس ان کے زمانے میں موجود تھی، اور وہ اپنی جس ریاست کے اندر حاکم تھی تو وہ بہت ہی شاندار ریاست تھی. اس کی فوج کا ذکر آتا ہے، طاقت کا ذکر آتا ہے کہ بہت پاورفل ریاست تھی ان کی. اچھا، ملکہ بلقیس کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام سے تعلق نہیں ہوا تھا تو وہ جو ہے سورج کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، یعنی مشرک لوگ تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا ان کی طرف اور انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، اور انہیں یہ کہا کہ آپ نے جو ہے اگر یہ کام نہیں چھوڑا تو پھر ہم ایک زبردست لشکر لے کر آپ کے ملک میں آئیں گے. تو ملکہ بلقیس نے اس خط کو جب پڑھا تو قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اس خط کو پڑھتے ہوئے کہا انی القی الی کتاب کریم. اپنے اجلاس میں اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک معزز خط ملا ہے. اب خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے گیا تھا، وہ وقت کے نبی ہیں. ملکہ بلقیس نے اس خط کا احترام کیا، اس اچھے الفاظوں میں ذکر کیا، کہا ایک معزز مکتوب آیا ہے میرے پاس. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس خط کا احترام کرنا، ادب کرنا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی. اور پھر یہ بھی روایات آتی ہیں سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، ایک نبی کی زوجہ بن گئی، بڑا مقام مل گیا. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ شرف عطا فرما دیا کہ نبی کا گیا ہوا خط تھا، تعظیم کی. اچھا، ادھر آپ دوسرا رخ دیکھیں. نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، اسلام کی دعوت دی. اس وقت 2 دنیا میں سپر پاور ریاستیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس، ایران. تو نبی علیہ السلام نے جب ایران جو تھا اس کا فارس، اس کے بادشاہ کو جس کا نام تھا خسرو پرویز، اس کو جب خط لکھا، جب اس کے پاس خط گیا تو وہ غصے میں آیا اور معاذ اللہ اس نے حضور کے خط کی بے ادبی کرتے ہوئے پھاڑ دیا اس کو. اور اس نے یہ کہا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں جو مجھے خط لکھ رہے ہیں؟ میں دنیا کے سپر پاور ریاست کا حکمران، اور عرب سے ایک شخص نے مجھے خط لکھ دیا. اس نے خط کو پھاڑ دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس نے خط کا احترام نہیں کیا. اچھا، جب یہ بات نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، حضور نے فرمایا جس طرح اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، ہم نے اس کی ریاست کے ٹکڑے کر دیے ہیں. تو چند دن ہی گزرے تھے، اس کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ پورا فارس وہ ٹوٹ گیا، وہ ایران ختم ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست میں داخل ہو گیا. تو ایک طرف ادب تھا تو دیکھیں مقام کہاں چلا گیا، دوسری طرف بے ادبی تھی تو وہ ذلت اور رسوائی کی طرف چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں کہ وہ جو جادوگرہ کا آئے تھا نا، مقابلہ ہوا تھا، فرعون لے کر آیا تھا. روایات میں آتا ہے 70,000 جادوگر لے کر آیا تھا.
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے، آپ اپنی لاٹھی اپنا عصا رکھتے تھے، بہت بڑا اژدہا بنتا تھا، تو لوگوں نے درباریوں نے اس کو بتایا فرعون کو کہ یہ کوئی بڑا جادو سیکھ کر آ گئے ہیں، تو اس کا مقابلہ جادو سے ہو سکتا ہے۔ اس نے پورے اپنی ریاست میں اعلان کرایا کہ بھئی جو ماہر جادوگر ہیں آ جائیں، تو روایات میں آتا ہے 70,000 جادوگر آئے مقابلے پر، لیکن ان جادوگروں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام پر ادب کیا جو قرآن میں آیا ہے، اور اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان تمام جادوگروں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی اور جنت عطا فرما دی۔ اب ادب کیا تھا؟ جب مقابلے پر آئے تو انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ جی آپ پہلے کچھ کریں گے، یعنی یہاں مقابلہ ہو رہا ہے، کچھ کرتب دکھانے جو ان کا ذہن تھا، یا ہم کچھ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم نے کرنا ہے کرو، میں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے جادو کے ذریعے مختلف لاٹھیوں کو سانپ، بچھو، یہ چیزیں بنا ڈالا اور پورا ایک بہت بڑا میدان بھر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک رکھا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، وہ جادو کو جانتے تھے۔ اچھا، وہ سب مسلمان ہوئے اور ان سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، سب جنتی ہوئے، لیکن یہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو یہ اسلام کی دولت اس وجہ سے ملی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم کچھ کریں ورنہ آپ کریں۔ تو محض اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو اس لیے ادب کا پہلو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ویسے بھی ہم جو لوگ بھی اس طرح سے ہلکا لے کر گفتگو کر لیتے ہیں ان بڑی ہستیوں کے معاملات میں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے ماں باپ کی اور اپنے گھر کی خواتین کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان کے معاملے میں تو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بولتے ہوئے ذرا سوچتے ہیں، نہ کسی اور کی سنا جاتا ہے کسی سے، لیکن اتنی بڑی ہستیوں کا آپ کیسے آرام سے بات کر لیتے ہیں؟ آپ کا دل چاہتا ہے میرے ماں باپ کو سب اچھے القابات سے پکاریں، ان کی عزت کریں، میں بھی اپنے ماں باپ کا نام اچھی طرح سے لوں، تو پھر یہ جب ان ہستیوں کی بات آتی ہے تو اتنا کامن اس کو لے لیتے ہیں، اتنا ہلکا لے لیتے ہیں کہ نہیں وہ تو اپنا ہے اور یوں ہے۔ یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ جو آپ نے کہی نا ادب والی، یہ کل ہی میں نے پڑھی تھی کہ باادب بانصیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی باادب ہوتا ہے تو پروردگار اس کے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ عرش تک چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، بہت اچھی گفتگو رہی۔ آپ سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں۔ آج کل کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو آمد رسول کے حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی دی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔
محمود اور محمد دو جگ کے سردار جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس سارے ہمارے ساتھ بندے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ اور مفتی وسیم بندگی صاحب ابھی بات چیت بڑی اچھی ہم کر رہے تھے، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان جو ہے وہ کیا، پھر اینڈ میں ہم چلے گئے ادب اور آداب کی طرف، جو کہ بہت سیریس ٹاپک ہے جس کو شاید اس طرح سے اب نہیں لیا جاتا، پہلے تو لیا جاتا تھا تھوڑا سا، چلے جائیں اپنے اماں ابا جب چھوٹے تھے یا اماں ابا کے اماں ابا اس وقت، اب یہ جو بہت ہلکا لینا، لائٹ لینا آ گیا ہے لوگوں میں، اور یہ اس کو کہہ بھی دیتے ہیں اس طرح سے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے اس لیے ہم فرینک ہو گئے ہیں۔ یہ فرینک ہونے میں جو ہم بدتمیز ہو گئے ہیں، اور ہم کیونکہ بات بھی کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں کہوں کہ کوئی صورت اس کی نکلے یا کسی طرح ہم لوگوں کو سمجھا سکے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہم اصلاح کی بات کریں گے یا کسی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی بات سکھانا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو وہ تو کوئی معیار ہے نہیں، آپ کہیں گے وہ بھی کوئی معیار نہیں ہے، بولیں گے آپ کوئی معیار مقرر کرنا چاہیے، اور وہ تو مقرر شدہ ہے، لیکن ہمیں اپنے ذہنوں میں کوئی معیار مقرر کرنا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر بات کی جائے تو سامنے والا بھی بولے ہاں یہ درست بات کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ہمارا اور آپ سب کا معیار، تمام مسلمانوں کا، جب تک ہم ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ معیار ہم بنائیں قرآن اور احادیث کو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بنائیں گے تو تب اصلاح ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب ہمارا ذہن اس بات کو قبول کرے کہ ہاں یہ معیار ہے، اس میں جو اصول بتائے جائیں گے وہ ہمیں فالو کرنے چاہیے، یا ہمیں کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح ہمیں اس کے مطابق کرنی چاہیے، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ اس طرح کے آداب سکھائے گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو ہم کیوں چھوڑیں؟ یعنی زمانے کے جو رواج بدلتے ہیں، طور طریقے بدلتے ہیں، وہ بھلے بدلتے رہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا بنیاد اور جو نظام ہے وہ تو قیامت تک کے لیے نا، فرمایا گیا وہ ہے ہی قیامت تک کے لیے، اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے، علماء نے لکھا، فرمایا نبی علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسا معیار ہے ہمارا کہ ایک طرف ہم یہ کہیں ہم مسلمان ہیں، ایک طرف ہم یہ کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف پھر ہم ان کے راستے پر ہی نہ ہوں، ہم ان کے طریقے پر ہی نہ ہوں۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے ہمارے پاس راستہ ان کا ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں کتنی افسوس والی بات ہوگی کہ اگر قیامت والے دن حضور کہہ دیں یہ تو وہ ہے جو ہمارے راستے پہ نہیں تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم کس منہ سے کہیں کہ ہماری شفاعت کی جائے؟ تو کم سے کم ہمیں وہ راستہ لے کر جانا چاہیے تاکہ قیامت والے دن جب حضور کے سامنے ہم چلے جائیں تو حضور کہ ہاں یہ میرا امتی وہ ہے جو میرے راستے پر تھا، یہ تو وہ ہے جو ہم میں سے ہے، یہ ہمارے طریقے پر چلنے والا ہے، یہ ہماری سنت پہ چلنے والا ہے، تو پھر بات بن جائے گی نا۔ تو اس لیے ہمیں وہ بننا چاہیے جو حضور نے فرمایا ہے، تو حضور نے یہ سکھا دیا ہمیں کہ بھائی وہ راستہ اختیار کریں جو آپ کو بتایا گیا۔ اب یہ جو ادب احترام کا جو فیکٹر آپ نے جو اشارہ کر دیا، لیکن اس کا تعلق ویسے ایک تو تعلیمات سے دوری ہے، دوسرا اس کا تعلق حیا کے ساتھ ہے۔ احادیث کے اندر حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور حیا ہونی چاہیے انسان میں، کیونکہ جب حیا نہیں ہوگی نا تو پھر آپ، حیا کا تقاضا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ غلط کام سے رکتے ہیں اصل میں،
اور جب آنکھ سے حیا چلی جاتی ہے، آپ کے معاشرے سے حیا کا پہلو ختم ہوتا ہے، پھر آپ ایسے بہت سے کام کرتے ہیں جس کو حیا نے روک رکھا تھا اور بے ادبی پر مشتمل تھے۔ بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ حیا فرماتے تھے، روایات یہ ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے جس کے اندر حیا کا پہلو بہت ہوتا ہے، فرمایا حضور اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں حیا نہ ہو وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ سے حیا چلی جائے گی، کیونکہ دیکھیں حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بڑے کا ادب کریں گے، بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے، آپ کسی کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کریں گے اگر آپ کے اندر حیا ہے۔ تو یہ حیا کا پہلو ہمارے معاشرے سے ہو رہا ہے ختم۔ اچھا، پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ حیا کو ختم کرتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمیں اس پر بھی کام کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں، ہمارے اندر سے یہ بات ختم نہ ہو، کیونکہ جب حیا ختم ہوتی ہے تو پھر جو دل چاہتا ہے کریں، پھر آپ بڑوں کا احترام بھی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، آپ چھوٹوں پر شفقت بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ ایک چیز کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے، یہ جو آپ علیہ السلام کے جو فرمان کا مفہوم میں نے عرض کیا، تو معاشرے کے اندر ایک چیز کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائیے، نہ تو جو بڑا ہے اس کو اتنی کھلی چھوٹ دیے کہ وہ جو چاہے کرے، بڑے کو پابند کیا کہ تم نے چھوٹے کے ساتھ شفقت ہی کرنی، یہ نہیں کہ تم بولو میں بڑا ہوں تو اب میں جو چاہوں کروں۔ اچھا، اس پہلو کو آپ اگر لے لیں، جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ لے لیں آپ، اب بظاہر شوہر کا مقام بڑا ہے، تو اب بڑے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو چاہے بیوی کے ساتھ کرے، میں تو بڑا ہوں، جیسی زبان استعمال کروں، جو رویہ رکھوں، بھائی میں تو مختار کل ہوں تمہارے معاملے میں، نہیں۔ وہاں کیا فرمایا، اگر بڑے ہو تو جو تم سے چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت۔ اب شفقت کس چیز کا نام ہے؟ شفقت اگر عام سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ تمہارا وہ رویہ ہونا چاہیے کہ بس تمہاری محبتیں اس کے دل میں بس جائیں، تمہارا وہ رویہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جو چھوٹا ہے اس کو بھی بے لگام نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی ایک بیلنس رکھا کہ جو تم سے بڑا ہے تم نے اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ہم ان تعلیمات کو سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اس کا آغاز نبی علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے، جو ہم شروع میں گفتگو کر چکے، کیونکہ جب آپ وہاں پورا ادب، احترام اور محبت اور حیا سے رشتہ قائم رکھتے ہیں نا، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی برکت پیدا کرتا ہے کہ معاشرے میں ہر جگہ اس کا فیض نظر آتا ہے، پھر آپ واقعی با حیا انسان بن جاتے ہیں، با ادب بن جاتے ہیں۔ اگر اسی بارگاہ سے آپ ادب کے ساتھ نہیں وابستہ ہیں تو پھر نیچے کے معاملات بھی خراب ہوں گے۔ اب یہاں میں صرف سکھانے کے لیے یہ بات عرض کروں، اپنے سیکھنے کے لیے بھی، کہ جیسے ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ان کے رشتے بڑے ادب پر مشتمل تھے، بڑے مطلب با ادب اور کمال کا ادب ہوتا تھا، اور حیا کا پہلو جو ان میں ہوتا تھا وہ ہمیں بعد والے لوگوں میں مل ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فیض ان کو کہاں سے عطا فرمایا، ان کے اندر یہ خصوصیت، کوالٹی کیسے پیدا ہوئی، تو وہ براہ راست ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ان کا جو رشتہ قائم تھا نا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ برکتیں عطا فرمائی۔ اچھا، وہ رشتہ ان کا انتہائی ادب پر قائم تھا۔ مثلاً آپ دیکھیں، آپ کو ایسے بیشتر احادیث ملیں گی، اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور بہت سارے اصحاب کا ملتا ہے کہ وہ جب حضور سے متعلق گفتگو کرتے تھے، جب حضور سے متعلق بات کرتے تھے، یا کبھی حضور سے براہ راست ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں کچھ عرض کرتے تھے، تو ایک بڑا معروف جملہ ہے، آپ سنتے ہیں، وہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی۔ اب فدا کا ابی و امی مطلب کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اب دیکھیں، ایک شخص کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی اس کی متاع اور دولت ہے نا، وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے اسلام میں ماں باپ کا سب سے زیادہ ادب احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کے بارے میں اظہار کرتے تھے کہ جو سب سے ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اللہ کے رسول، وہ آپ پر قربان ہو جائے۔ اب یہ کس لیے ہوتا تھا؟ یہ ادب کی وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ اتنا ادب کرتے تھے کہ اس کا اظہار ان کے کلام اور جملوں سے ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کیا۔ ان کے جب وقت وصال آیا تو اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، تو بیٹے نے جب بیٹے سے بات کرنے لگے، کہنے لگے میں نے حضور کی بارگاہ میں بڑا وقت گزارا ہے، لیکن مجھے اتنی حیاتی حضور سے اور تعظیم رسول کا اتنا غلبہ تھا کہ بیٹے سے کہا اگر تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہو کہ حضور کے خد و خال کیسے ہیں، آپ کا نقشہ کیسا ہے، صورت کیسی ہے، تو بیٹے سے کہتے ہیں میں تمہیں نہیں بتا سکوں گا۔
اور وجہ یہ ہے، اس لیے نہیں بتا سکوں گا کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے حضور کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے، حیا کی وجہ سے، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو یہ جو اصحاب رسول ہیں انہوں نے اتنا ادب کیا، احترام کیا کہ پھر اللہ نے اس کی برکت ان کی زندگی میں دی، وہ خود با ادب با کمال بنے، اور چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، محبتیں کیسے بانٹنی ہیں، آسانیاں کیسے پیدا کرنی ہیں، یعنی اللہ نے ان کی ذات کو ایک چلتا پھرتا ایک سمجھنے کے کرامت کی صورت میں ظاہر فرما دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب آپ کا، بہت کچھ آج ہمیں سیکھنے کو ملا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو سب کچھ سننے میں اچھا لگ رہا ہوگا، جب اچھا لگ رہا ہے تو عمل کرنے کی کوشش بھی ضرور کیجیے گا، اور آپ سے جاتے جاتے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ پیش کر رہا ہوں کہ غلامو سلامو مائک پہ پڑھیں گے۔ کے نغمے سناؤ، غلام سلاموں کے نغمے سناؤ، دنیا میں خیر الورا گئے ہیں، مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، محمد حبیب خدا گئے ہیں، خدا جس پہ نازا خدائی بھی قربان، مہک جس کی پھیلی گلستان گلستان، خدا جس پہ نازا خدائی بھی قربان، مہک کی پھیلی گلستان گلستان گلستان، یہ کیسا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، یہ کیسا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، وہ پیارے نبی مصطفیٰ امیروں فقیروں ارے بے نواؤ، دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ، امیروں فقیروں ارے بے نواؤ، دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ، محفل سجاؤ، تم اپنے مقدر پہ جھومو گلا